बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के आबादी के लिहाज से 8वें और रकबे के लिहाज से तीसरे बड़े मुल्क यानी सूडान में इंसानियत का बदतरीन कत्ल जारी। सिर्फ एक ही माह में हजारों बेगुनाह अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि लाखों लोग अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर। SAF और RSF का आपस में झगड़ा क्या है? सोने और ज़मीनी ज़रखेज़ी से माला माल इस मुल्क के अवाम आखिर जुल्म और बर्बरियत का शिकार क्यों? आलमी ताकतें खामोश क्यों? क्या अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग रुकवाने नहीं जाएगा? इन सब हालात के पीछे जिम्मेदार कौन? RSF, SAF या फिर ताजे बरतानिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ क्रीज एट VTV और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। कहते हैं कि आज के दौर में हालात हाज़रा पर खबरें ना ही देखी जाएं तो बेहतर है। इंसानी जान और इंसानी खून इतना सस्ता है कि आज के दौर में स्पोर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से शायद हमें इतनी मुस्बत खबरें ना देखने को मिलती हों कि जितना ये सुनने को मिलता है कि फ़लाँ जगह पर इतने अफराद कत्ल कर दिए गए या फिर इतने अफराद ज़ख्मी हो गए। कश्मीर और फ़लस्तीन पर जुल्म की एक लंबी तारीख तो थी ही, लेकिन ज़मीन पर एक ऐसा भी खित्ता पाया जाता है कि जहां पर जुल्म की दास्तान सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहां सिर्फ एक हफ्ते में 2000 से ज़ायद लोग एक बागी ग्रुप की तरफ से ऐसे मार दिए जाते हैं जैसे यह कोई आम बात है। और वाकई दुनिया के लिए शायद ये नई बात हो, लेकिन सूडान के शहरी इस कत्लो गारत के आदी हो चुके हैं। ना ही कोई नोबेल प्राइज का उम्मीदवार, ना ही आलमी सलामती कौंसिल, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा और ना ही कोई बड़ी आलमी ताकत इस जंग को रुकवाने पर संजीदा है। क्योंकि एक बात हमारे जहन में शुरू से बैठा दी गई कि अफ्रीका के जो लोग होते हैं ये तो काले, हकीर और गरीब होते हैं और ये गुलाम बनाए जाने के लायक हैं। जब गोरों ने बर्र-ए-आज़म अमरीका का रुख किया तो वहाँ के सियाफ़ामों पर अपनी हुकूमत जमाई, और जब गोरों ने बर्र-ए-आज़म अफ्रीका का रुख किया तो वहाँ के सियाफ़ामों पर जुल्म की दास्तान रकम की। और इसी सियाह तारीख का शाखसाना आकर मिलता है सूडान में शुरू होने वाली सिविल वॉर से। हमें मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ में क्या दिखाया जाता है कि अफ्रीका एक ऐसा खित्ता है जो कि गरीब है, बियाबान है और वीरान है, लेकिन उसको इस नहज पर पहुँचाया किसने, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आखिर सोने और ज़मीनी ज़रखेज़ी से माला माल ये खित्ता इस जुल्म और बर्बरियत का शिकार क्यों हुआ? रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंसानी तारीख के बड़े इंसानी बहरानों में से एक बहरान देखने को मिला। मनाजिर ऐसे कि जो स्क्रीन पर दिखाए जाने के काबिल नहीं। UN, अल जज़ीरा और दीगर ज़राए से आने वाली ख़बरों का खुलासा ये है कि 26 अक्टूबर 2025 को अल-फाशिर पर RSF के कब्ज़े के बाद अब तक लगभग 3000 लोग इनकी गोलियों का निशाना बन चुके हैं, जबकि 70,000 लोग वहां से हिजरत कर चुके हैं। और अगर बात करें 2023 से 2025 तक, तो यहां से 1 करोड़ 20 लाख के करीब लोग हिजरत कर चुके हैं, कि जिनमें से 40 लाख के करीब लोग रेफ्यूजीज बनकर अपना मुल्क ही छोड़ चुके हैं। और ज़रा दिल थाम कर सुनिए कि इन 2 सालों में तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग लुकमाए अजल बन चुके हैं। यानी जुल्म इस हद तक पहुंच गया कि लोग बेगुनाह मर रहे हैं, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। दौलत और इक़्तिदार की हवस ने सबको अंधा कर दिया और बेचारे सूडानी लोग ज़िंदगी और मौत की कशमकश में फंसे बैठे हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? RSF क्या है, SAF क्या है और यह खाना जंगी शुरू कैसे हुई? इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। सूडान, जो कि अफ्रीका के खित्ते में पाया जाने वाला एक कदीम तारीखी मुल्क है, जिसकी बुनियादें कदीम न्यूबियन किंगडम से जुड़ी हैं। ये ज़मीन कपास यानी कॉटन और अरेबिक गम की प्रोडक्शन के हवाले से तो अहम था ही, साथ हज़ारों साल पुराने मिस्री तहजीब
اور افریقی تہذیب کے درمیان ثقافتی حوالے سے کافی اہم تھا۔ دنیا بھر میں فریب، دھوکہ دہی اور ظلم سے لوٹ مار کرتی برطانیہ کی فوج 19ویں صدی کے آخر میں سوڈان میں بھی اپنے قدم جماتی ہے اور یہاں پر قبضہ کر لیتی ہے۔ انگریزوں نے ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی ڈیوائیڈ گیم کھیلی۔ شمالی سوڈان جو کہ موجودہ سوڈان ہے، وہاں پر لوٹ مار کا بازار گرم کیا۔ وہاں سے کاٹن اور دیگر چیزیں غائب کرنے کے لیے ریل کا نظام بنایا تاکہ مال کو بہتر طریقے سے غائب کیا جائے۔ اس کے برعکس جنوبی سوڈان میں کرسچینٹی کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1956 میں ان دونوں خطوں میں ایک واضح فرق آ گیا۔ 1956 کا سال آتا ہے کہ سوڈان میں رہنے والے اور ظلم کی چکی میں پسنے والے غریب لوگوں کو سامراجِ برطانیہ سے آزادی مل جاتی ہے، اور اس کی وجہ برطانیہ کی رحم دلی نہیں بلکہ جنگ عظیم دوم میں ہٹلر کے ہاتھوں شدید نقصان اٹھا کر دیوالیہ ہو جانا ہے کہ یہ ملک، یہ سامراج اپنی کالونیز پر حکومت کرنے کے قابل رہا ہی نہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ برطانیہ جہاں سے بھی جاتا ہے وہاں پر کچھ ایسے لوگ چھوڑ کر جاتا ہے کہ جو اقتدار کی ہوس رکھتے ہیں، یا پھر وہاں پر حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ اقتدار کی جنگ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور سوڈان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ 1958 سے 1980 کی دہائی تک یہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی رہی، سوائے جعفر النیری کے یہاں کسی کا دور پرامن نہیں گزرا، اور کرتے کرتے 1989 کا وہ سال آ گیا کہ جس میں سوڈان کو ایک ایسا حکمران ملنے والا تھا کہ جس نے سوڈان کو اس نہج پر پہنچانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنا تھا۔ جون 1989 کو سوڈانی ملٹری کے ایک آفیسر کرنل عمر البشیر اس وقت کی حکومت کے خلاف ملٹری کو کرتا ہے اور حکومت پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اب جو حکومت عوام کے مینڈیٹ کے خلاف ہو، اس کی پالیسیز کیا ہی ہوں گی؟ لیگل پالیسیز، سینٹرلائزڈ گورنمنٹ اینڈ اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ اپوزیشن گروپس۔ سوڈان میں چونکہ عرب افریقی اور نان عرب افریقی کنفلکٹ پہلے سے ہی چلتا آ رہا تھا، کیونکہ نان عربز یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے ساتھ یہ انصاف نہیں کہ باہر سے آئے عربی ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور زیادہ حقوق لے جاتے ہیں، جبکہ انہیں کچھ دیا ہی نہیں جاتا۔ اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے صدر عمر البشیر نے 2000 کے اوائل میں جنجاوید نامی گروپ کو تشکیل دیا کہ جس کا مقصد دارفر کے علاقے میں نان عرب تحریک اور بغاوت کو کچلنا تھا، اور یہیں سے ظلم کی داستان رقم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ یہ تحریک اسلحے کے زور پر ختم کی جا رہی تھی۔ اس جماعت یعنی کہ جنجاوید کو حکومتی سپورٹ تو حاصل تھی ہی، لیکن اس کی پشت پر عرب ممالک کا ہاتھ بھی موجود تھا، کیونکہ نان عرب تحریک کی وجہ سے عرب ممالک کے کاروبار یعنی کہ سونے کی اسمگلنگ کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا۔ اصل میں سوڈانی حکومت یہاں کی زمین سے سونا نکال کر غریب سوڈانیوں کا حق مار کر یہ سونا عرب ممالک کو بیچ دی، کہ جس پر آج کے دور میں آپ کو عرب امارات کی عمارت نظر آتی ہے کہ میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کیا ہے پیدا۔ دوسری جانب جولائی 2011 میں آزادی کی کافی تحریکیں چلنے کے بعد بالآخر جنوبی سوڈان کے لوگ اپنا ایک علیحدہ ملک بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ دنیا کے نقشے پر 193rd کنٹری کے طور پر ابھرا۔ اب سول وار صرف شمالی سوڈان کے علاقے دارفر اور اس کے گرد و نواح میں عربز اور نان عربز کے درمیان رہ گئی، جبکہ یہ دونوں گروہ مسلمان ہیں۔ سوڈان میں لوٹ مار اور کرپشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران جنجاوید نامے گروپ کو سرکاری پیراملٹری فورس یعنی کہ RSF میں تبدیل کر دیا گیا۔ گو کہ یہ ایک سرکاری پیراملٹری فورس تھی، لیکن اس میں بھرتی کیے گئے نوجوان نہ تو تعلیم یافتہ تھے اور نہ ہی ویل ٹرینڈ ان ڈسپلن۔ اپریل 2019 کا دور آتا ہے۔ صدر عمر البشیر کی طرف سے طاقتور کی گئی فوج ہی اس کے خلاف بغاوت کر دیتی ہے، اور جنرل احمد بن عوف اسے گرفتار کرتے ہوئے حکومت کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ عوام میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ عرصہ دراز سے کی جانے والی ظالم حکومت کا خاتمہ تو ہوا، لیکن یہاں سے ایک اور چیپٹر کا آغاز ہوا جو کہ اس سے بھی بدترین تھا۔ اگلے ہی روز جنرل احمد ریزائن دیتے ہیں اور جنرل عبد الفتاح البرہان ان کی جگہ آ جاتے ہیں۔ عوام سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کا راستہ ہموار کیا جائے گا اور ان کو حقوق ملیں گے، لیکن عوام سے کیا گیا یہ وعدہ 2021 میں ہی توڑ دیا جاتا ہے۔ اب ملک میں دو بڑی طاقتیں حکومت کر رہی تھیں۔ شمالی سائڈ پر
SAF کا کنٹرول تھا، جبکہ دارفر کے علاقے میں جہاں پہ نان عربز کی بغاوت بھی دیکھنے کو ملی، جہاں پر سونے کے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں، وہاں پر RSF کا کنٹرول تھا کہ جنہوں نے وہاں سے سونا نکال کر عرب ممالک کو بیچا اور خوب پیسہ کما کر اپنی ملٹری پاور کو مزید طاقتور کر لیا۔ اب دونوں گروہوں کو عوام کے مینڈیٹ اور عوام کے حقوق کی بجائے اپنا اقتدار، اپنی دولت اور اپنی طاقت نظر آ رہی تھی، کہ جہاں پہ SAF کے جنرل البرہان نے یہ اعلان کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ RSF کو سرکاری فوج یعنی کہ SAF میں مرج کر دیا جائے، جبکہ RSF کے جنرل الحمدان نے یہ صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس طرح تو ان کی موجیں ہی ختم ہو جانی تھی کہ جو وہ سونا بیچ کر پیسہ کما رہے تھے۔ اب جنگ تھی طاقت کے لیے اور دولت کے لیے، اور دوسری جانب نان عربز کی بغاوت۔ یہ بدامنی عروج پر پہنچتی ہے کہ 2023 سے قتل و غارت کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس سے متاثر ہونے والے لوگوں کی تعداد میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں۔ جنرل عبدالفتاح البرہان اور جنرل حمدان کے درمیان اقتدار کی لڑائی نے پورے ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا، خاص طور پر دارفر اور الفاشر میں شدید مظالم کیے، جن میں عام شہریوں، عورتوں اور بچوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکتیں شامل ہیں۔ عالمی رپورٹس کے مطابق ان مظالم کی ساری ذمہ داری RSF اور اس کے اتحادی ملیشیاز پر عائد ہوتی ہے، جبکہ سوڈانی فوج یعنی کہ SAF کی جوابی کارروائیوں میں بھی عام شہری متاثر ہوئے۔ یہ تنازع اقتدار، پیسہ، دولت، یہاں تک کہ زمینی وسائل، خاص طور پر سونے کی کانوں پر قبضے کی لڑائی بن چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون، مجرم کون؟ صدر عمر البشیر کے جس نے پہلے ناجائز طور پر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت پر قبضہ کیا اور پھر اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے جنجاوید نامی دہشت گرد گروپ کو تشکیل دیا، یا پھر سوڈانی فوج SAF جو کہ قانون کی پاسداری کرنے کی بجائے صدر کے ساتھ اس جرم میں برابر کی شریک رہی، یا پھر ان دونوں کی شراکت داری سے تشکیل پانے والا گروپ RSF اور اس کا جنرل حمدان، یا پھر سوڈانی لاشوں پر سونے کا کاروبار کرنے والے اور ان سفاک قاتلوں کو سپورٹ کرنے والے عرب ممالک۔ میری نظر میں یہ سب مجرم ہیں، لیکن ان سے بڑا مجرم ایک اور ہے، برطانوی سامراج، کہ جس نے جس ملک پر بھی قبضہ کیا وہاں پر ظلم کا بازار گرم کیا، اور جب اس ملک کو چھوڑا بھی تو اس حال میں کہ ان کے جانے کے بعد بھی وہاں پر جنگ کے حالات موجود رہے۔ دنیا میں جتنے بڑے جنگی معاملات ہیں وہ کس ملک کی وجہ سے ہیں؟ 1917 میں کس ملک نے فلسطین میں یہودی آباد کیے، اور کس ملک نے 1948 میں وہ خطہ بغیر کسی پلاننگ اور بغیر کسی معاہدے کے چھوڑا؟ کس ملک نے 1947 میں دو بڑے ملکوں کے درمیان کشمیر کا تنازع جنگ کی ایک لٹکتی تلوار سرحد پر چھوڑی؟ کس ملک نے سوڈان کے خطے میں لوگوں پر دو طرح کی حکومت کی اور 1956 میں بغیر کسی پلاننگ کے وہاں کے لوگوں کو چند اشرافیہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں کہ برطانوی سامراج کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا پر ظلم کے بادل چھائے کہ جب برطانوی سامراج کا پرچم لہراتا تھا، اور اس کے اثرات آج بھی دنیا پر موجود ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔